बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है असाइब सादी नॉवल एपिसोड नंबर 5। सजाद वहीद गो बहुत शरीफ इंसान था, लेकिन दर पर्दा वो नवाज डोगर से भी खतरनाक था। हेरोइन जैसे कारोबार में मुलव्वस था और अंडरग्राउंड माफिया का खास आदमी था। वो शुगर मिल्स का मालिक था। पिछले इलेक्शन में वो नवाज डोगर से शिकस्त खा गया था, लेकिन अब की बार उसने हर हालत में इलेक्शन जीतना था। तब कहीं जाकर पूरा शहर उसके कब्जे में आता। माफिया का अपना एक असूल होता है, अपने आदमी को असेंबली तक जरूर पहुंचाते हैं, और सजाद वहीद को पैगाम मिल चुका था कि इलेक्शन जीतो और पूरे शहर पर हुकूमत करो, क्योंकि उसे टॉप 10 बनना था। लिहाजा वो जीरू के बारे में सोच रहा था और एसपी राना हफीज उसके सामने बैठा हुआ था। आपने याद किया और चले आए। हुक्म करे सजाद हैदर साहिब। जीरू दादा सरदर्द बना हुआ है। हमने उसे 1 करोड़ की ऑफर की, लेकिन उसने ठुकरा दी। मेरा अपना ख्याल है कि वो बहुत ठंडे सहन का नौजवान है और बड़े आराम से अपना कारोबार कर रहा है। नवाज शोगर के हाथों में नाच रहा है, नोट नहीं पा रहा, और हमने उसके सर पर एक औरत को बैठे देखा जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारे आदमी 3 दिन से बराबर कोशिश कर रहे हैं कि उस लड़की का पता चला लिया जाए, लेकिन नाकाम रहे, और ये काम हम तुम्हारे सुपुर्द कर रहे हैं। एक गुमनाम चेहरे को तलाश करना बहुत मुश्किल काम है जनाब सजाद हैदर साहिब। तुम्हें एसपी के रिंग्स तक ले जाने के लिए हमने बहुत पैसा खर्च किया था। कुछ भी नहीं भूल सकता और भूलने वाली कोई बात नहीं, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता तो मालूम हो। लेकिन अगर वो मिल जाए तो उसका करना क्या है? अगवा, उसे अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, और जीरू दादा पर जो पहाड़ गिरेगा वो उसी गम में या तो पागल हो जाएगा या फिर खुदकुशी करेगा, और फिर डोगर भी अपनी मौत खुद मर जाएगा, क्योंकि हमें इस बार इलेक्शन जीतना है। हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। वोट भी तो डाले जा सकते हैं। पिछली बार ऐसा किया था, लेकिन हम हार गए। डोगर का बहुत जोर था और फिर हुकूमत खुद इसका साथ दे रही थी। ऐसे में उसे हराना बहुत मुश्किल था। अब पूरा इलाका जीरू दादा की मुट्ठी में है। उसने अपनी शराफत से इलाके के दिल जीते, और डोगर के पास यही सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है जिसे तवाना बहुत जरूरी है। दादे पर हाथ क्यों न डालें? राना हफीज बोला। कच्चा हाथ पड़ गया तो इलेक्शन तो गया हाथ से। सजाद वहीद पुरतफक्कर अंदाज में बोला। ठीक है, हम कुछ आदमी जीरू की निगरानी पर लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि मालूम हो सके कि कौन सी लड़कियों से मिलने आती है या खुद जीरू वहां जाता है। अचानक फोन की घंटी बजी और सजाद वहीद ने रिसीवर उठा लिया। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या? अच्छा, अगर तुम्हारी मालूमात गलत हुई तो तुम्हारी गर्दन भी तोड़ देंगे, और अगर दुरुस्त हुई तो तुम 1 लाख के हकदार ठहरे। इतना कहकर उसने रिसीवर रखा, एसपी की तरफ देखा। उनका चेहरा और आंखें चमक रही थी। कोई खास फोन था जनाब? उस लड़की का पता चल गया। बाजार में एक परवीन स्टोर का मालिक इब्रार हुसैन शाह नामी इंसान की बेटी है, जो 2 बार जीरू को मिलने उसकी आड़त पर आई थी। वहां काम करने वाले मजदूर ने जो लोडर है बताया है। इब्रार हुसैन की कितनी बेटियां हैं? राना हफीज बोला। ये मालूम नहीं हो सका। हो सकता है एक ही हो और बहुत सारी भी हो सकती हैं। अब बाकी काम खुद कर लो। अगर ज्यादा बेटियां हैं तो एक को उठवा लो जीरू। अपना आदमी तैयार करो, उसके साथ उसकी नाजायज ताल्लुकात पैदा करो और हदूद का केस बनाकर अंदर कर दो। फिर तमाशा देखेंगे सांप पटारी से बाहर कैसे आता है। और एसपी मुस्कुरा दिए और बोले, हम पहले इब्रार हुसैन की कितनी बेटियां हैं मालूम करते हैं, फिर एक को हाथ डाल देते हैं। हमारा ख्याल है कि जब आप लोगों को वो लड़की तलाश करने में आसानी हो जाएगी जो जीरू दादा के इश्क में गिरफ्तार है, ये तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी मालूम हो जाएगा। सजाद हुसैन अपनी कामयाबी पर मुस्कुराए। कोशिश की जा सकती है, तो फिर आप आ जाए और हम मुंतजिर हैं। सजाद वहीद अपनी बात पर जोर देकर बोले, और यूं एक प्लान तैयार करके एसपी राना हफीज रुखसत हो गए। बड़ी तेजी से अपने प्लान पर अमल करते हुए वो उस लड़की तक जा पहुंचे जो जीरू दादा से मुंसलिक थी, लेकिन जिस किस्म की मालूमात उनके सामने आई थी वो परेशान कुन थी। सबसे अहम बात ये थी कि वो सैयदजादी आसिफजदा थी। उस पर किसी जिन बाबा का साया था। अगर इनकी तमाम मालूमात दुरुस्त थी तो काम मुश्किल हो गया था। उन्होंने सजाद वहीद को फोन पर संगीन सूरत-ए-हाल से बाखबर किया, जिस पर वो करा उठे। क्या बकवास है राना? क्या इस दौर में जिन भूत का तस्वर है ये सब किताबी कहानियां होती हैं?
لیکن جناب ان کے وجود سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہم انکار کب کر رہے ہیں؟ زیادہ خیال ہے لڑکی فرار لگتی ہے، تم اٹھوا لو اسے۔ لیکن سر گھر سے اسے نہیں اٹھوا سکتے، گھر سے باہر یہ کام آسان ہے۔ ایک غریب انسان کی بیٹی ہے، کچھ نہیں ہوگا سر، تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی، کام تیزی سے نپٹاؤ۔ اتنا کہہ کر سجاد وحید نے سلسلہ کاٹ دیا اور رانا حفیظ نے علاقے کے پولیس انچارج کو حکم جاری کیا اور یہاں سے سجاد وحید کی بدنصیبی کی کہانی شروع ہو گئی۔ پولیس ابرار حسین کے گھر پر چڑھ دوڑی تھی۔ خاجرہ بیگم سہمی ہوئی تھی، شازیہ کا رنگ سرد تھا اور اندر کمرے میں رابعہ جن بابا کو گور رہی تھی۔ گور کیوں رہی ہو؟ جاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تماشا ہے، مزہ آئے گا، کوئی بہت بڑی گیم جیرو دادا کے لیے تیار ہوئی ہے اور اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں، اس لیے جاؤ ہم ساتھ ہیں۔ اے پیرو مرشد، مروانہ دینا۔ انہوں نے ڈرائنگ روم سے ہیروین برام کی ہے اور باجی کی بات کرتے وقت ٹانگیں تک کانپ رہی تھی۔ پرواہ مت کرو، جاؤ ورنہ وہ اندر آ جائیں گے، سب حرام زادے پلیت ہیں۔ رابعہ نے چادر کو درست کیا، سفید دانوں کی تسبیح کو ہاتھ میں لیا اور کمرے سے باہر آئی۔ صحن میں انسپیکٹر جمشید کھڑا تھا اور 3 پولیس والے قریب ہی کھڑے تھے۔ میرا نام رابعہ ابرار حسین شاہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ڈرائنگ روم سے ہم نے ہیروین برام کی ہے۔ اچھا، مجھے حیرت ہوئی، کس سالے الو کے پٹے کی موت نے آواز دی ہے؟ بکواس مت کرو، ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ بڑے زور کا تھپڑ تھا جو رابعہ نے انسپیکٹر کے منہ پر دے مارا، جو اچھل کر دروازے کے قریب جا پڑا اور پولیس ملازمین کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ انہیں ایسے ہی لگا تھا جیسے انسپیکٹر ہوا میں تیرتا ہوا دروازے تک چلا گیا ہو اور انسپیکٹر جمشید خود گھبرایا، اسے ایسے لگا تھا جیسے تھپڑ نہ ہو، ایک ہتھوڑا ہو جو اس کے منہ پر آیا ہو۔ اب تم نے بدتمیزی کی تو تمہارا جبڑا توڑ دوں گی، رابعہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی اور انسپیکٹر کی چھٹی حس گم ہو گئی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوا تھا کہ اب تک گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ رابعہ نے ماں کی طرف دیکھا، پھر شازیہ کی طرف اور مسکرا کر بولی، گھبراؤ مت، میں مرشد کے کہنے پر جا رہی ہوں، ورنہ ان چوہوں کی کیا جرت کہ رابعہ پر ہاتھ ڈال لیتے۔ آ جاؤں گی، رات کا کھانا گھر میں آ کر کھاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پولیس والے اس کے پیچھے تھے۔ پوری گلی کے مکانات کے دروازے کھلے ہوئے تھے، عورتیں، بوڑھے، بچے، نوجوان سب حیرت سے پولیس کی کارروائی دیکھ رہے تھے اور رابعہ کو بڑے باوقار انداز میں چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ یوں پولیس والوں کے آگے جا رہی تھی جیسے کوئی دیوی ہو اور باہر گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ انسپیکٹر جمشید اور تینوں غلام ملازم بے پناہ خوفزدہ تھے۔ گاڑی پولیس اسٹیشن میں داخل ہو کر رک گئی۔ وہ باہر نکلی اور انسپیکٹر اسے لے کر اپنے کمرے تک آ گیا۔ بیٹھیے، یہاں کیوں لائے ہو؟ لاک اپ میں بند کرو مجھے، رابعہ نے اسے گھورا۔ مجھے اپنے آفیسر سے آرڈر ملا تھا کہ میرے گھر سے ہیروین برام کی جائے، ایک ایسی لڑکی جو ہر وقت باوضو رہتی ہو، 5 وقت خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہو، وہ ہیروین کا کاروبار کرے گی۔ اتنا کہہ کر رابعہ نے انسپیکٹر کو گھورا اور انسپیکٹر نظریں چرا گیا۔ تب اس نے اپنے آفیسر کو فون کیا اور بولا، جی سر، ہم اسے لے آئے ہیں۔ جی بہتر۔ اتنا کہہ کر اس نے ریسیور رکھا اور رابعہ کی طرف دیکھ کر بولا، میرے آفیسر آ رہے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ رابعہ یوں بولی جیسے خود بہت بڑی آفیسر رہی ہو۔ ایس پی رانا حفیظ صاحب۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس نے ہنکارا بھرا اور انسپیکٹر نہ جانے کیوں گھبرا کر باہر نکلا اور رابعہ دروازے کو گھور کر رہ گئی۔ بھاگ گیا سالہ، پرواہ مت کرو، میرے سامنے آنے دو، اور در پردہ تم جیرو کی مدد کر رہی ہو، ہم چاہتے تو پولیس والوں کو وہیں سے بھگا دیتے۔ جن بابا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میں اپنے جیرو کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، زیادہ بکواس نہیں۔ وہ ایس پی آئے تو تحمل سے بات کرنا اور اسے خریدنا کہ اس کی پشت پر کون الو کا پٹا ہے۔ ٹھیک ہے پیرو مرشد، رابعہ مسکرائی اور پھر ٹھیک 20 منٹ کے بعد ایک بڑا آفیسر جو ایس پی رانا حفیظ تھا انسپیکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں نے سفید پراہن میں رابعہ کو بغور دیکھتے ہوئے انسپیکٹر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو تم ہو رابعہ بیگم، کب سے اس کاروبار میں ملوث ہو؟ کس کاروبار میں آفیسر؟ ہیروین کے جو تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ وہ ہیروین کہاں ہے جو برآمد ہوئی ہے؟ انسپیکٹر ہیروین کا پیکٹ لاؤ۔ ایس پی برابر رابعہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ انسپیکٹر جمشید باہر نکل گیا۔ یہ نقاب اتارو، میں ایک باپردہ لڑکی ہوں آفیسر، ملزمہ ہو، ثابت کرو۔ اور اس لمحے انسپیکٹر گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور بولا، سر الماری میں سے پیکٹ غائب ہو گیا۔ بند الماری سے پیکٹ کس طرح غائب ہو سکتا ہے؟ ایس پی غرائے کیونکہ ہیروین کا پیکٹ انہوں نے خود فراہم کیا تھا، اور انسپیکٹر نے اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا کہ رانا حفیظ قدرے محتاط ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں سر کیسے غائب ہوا؟ انسپیکٹر جمشید پریشان ہو کر بولا۔ کوئی بات نہیں، تم باہر جاؤ۔ اور انسپیکٹر جمشید باہر نکل گیا۔ تم اپنی ضمانت کا بندوبست کرو۔ کیوں؟ رابعہ کا لہجہ بڑا تیکھا تھا۔ کیونکہ تم انڈر اریسٹ ہو اس ہیروین کے کیس میں جو اب تمہارے پاس نہیں۔ صبح کورٹ میں کیا دکھاؤ گے؟ دوسرا انتظام کر لیں گے۔ تمہاری پشت پر کون ہے آفیسر؟
تب رانا حفیظ نے اسے گور کر دیکھا اور بولا، ہم کو معتبر ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ تم ہیروئن کا کاروبار کرتی ہو، لہٰذا ہم نے انسپیکٹر کو حکم دیا کہ کارروائی کی جائے اور ہیروئن برآمد ہوگی۔ میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ کی پشت پر کون ہے جس کے کہنے پر آپ حرکت میں آئے۔ ہماری پشت پر کوئی نہیں رابعہ بیگم، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ نے اس حرامزادے کا اتا پتہ نہ دیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمام زندگی سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آؤ گے۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ ایس پی رانا حفیظ ایک دم تپ گیا۔ تم نے بول دیا، اب منہ مت کھولنا اور میں جا رہی ہوں۔ دوبارہ کبھی سامنا ہو تو اپنے یار کا نام ضرور بتانا، ورنہ اپنی منحوس صورت لے کر سامنے مت آنا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور بولی، اپنے انسپیکٹر کو بولو کہ مجھے عزت سے گھر ڈراپ کر دے۔ رانا حفیظ نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ انسپیکٹر اندر داخل ہوا۔ سر جیرو دادا بڑے غصے میں کہہ رہا ہے کہ میرے علاقے کی ایک سید زادی کو تھانے کیوں لایا گیا؟ اسی اندر آنے دو انسپیکٹر، اس کا راستہ مت روکو، تمہیں ہاتھ کا وزن اندازہ ہے؟ رابعہ اسے گور کر بولی۔ انسپیکٹر گھبرا کر باہر نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے جیرو دادا اندر داخل ہو رہا تھا۔ فضول بکواس مت کرنا۔ جن بابا نے سرگوشی کی اور رابعہ نے سر کو حرکت دی۔ آؤ جیرو، انسپیکٹر کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ آفیسر بڑا اچھا ہے، مجھے جانے کی اجازت مل گئی۔ ویسے تم کچھ مذاکرات کرنا چاہتے ہو کر لو، اور ہاں انسپیکٹر، مجھے اپنی گاڑی پر عزت سے گھر چھوڑاؤ۔ رابعہ کا لہجہ عجیب تھا اور انسپیکٹر صاحب سوچتے ہوئے ایڑیوں پر گھوم کر باہر نکل گیا اور جیرو دادا نے ایس پی کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ جیرو، کھڑے کیوں ہو؟ رابعہ کو کیوں بلوایا تھا پولیس اسٹیشن؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ میری ہونے والی بیوی ہے۔ جیرو کا لہجہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ میں ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہوں۔ مجھے اپنے ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ یہ خاتون ہیروئن کا کاروبار کرتی ہے۔ ہم نے اسے پوچھا اور عزت سے واپس بھیج دیا۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے رانا حفیظ، اور یہ شروعات کچھ اچھی نہیں۔ ایک آفیسر کو دھمکا رہے ہو جیرو؟ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میرے تعلقات آپ کے بڑوں سے بہت زیادہ ہیں۔ کم از کم آپ کو اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کیا جیرو؟ دوسری، وہ میری ہونے والی بیوی ہے، اور آپ اس سلو کے پٹھے کو یہ نہیں ذہن نشین کروا دیں کہ جیرو کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہو مسٹر جیرو صاحب؟ جس نے آپ کو حرکت دی، آپ اسے میرا پیغام دے دینا کہ بڑا سخت نوالا ہو، خلق میں اٹک گیا تو خلق 2 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا۔ خدا کی پناہ، ایک بابردہ لڑکی جو 24 گھنٹے اللہ توبہ کرنے والی، آپ نے ہیروئن کے کیس میں اسے ملوث کرنا چاہا۔ بیٹھو یار، تم سے کچھ ذاتی باتیں کرتا ہوں۔ اور جیرو سے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم نے سنا ہے کہ اس پر کسی بزرگ کا سایہ ہے۔ ہاں ہے، تو پھر سچائی کس حد تک ہے؟ آپ جا کر خود اس سے مل لیجیے گا، لیکن باوضو ہو کر جائیے گا۔ انسپیکٹر جمشید بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اس کے منہ پر رابعہ بیگم نے تھپڑ مارا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ تھپڑ کسی انسانی ہاتھ کا نہیں تھا۔ اس کے منہ کی چادر اڑی اپنی جگہ چھوڑ گئی ہے۔ اس کے باوجود آپ لوگ محتاط نہیں ہوئے۔ سوری مسٹر جیرو، ہم آئندہ محتاط رہیں گے۔ کس کے کہنے پر یہ حرکت کی تھی آپ نے؟ چھوڑو، ختم کرو۔ وہ نام میرے سامنے ہے، سجاد حیدر اور نواز ٹوکر۔ اب میں خود حساب نکال لوں گا کہ کون ہو سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر جیرو اٹھا اور ایک نظر رانا حفیظ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ رانا حفیظ نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنے موبائل پر سجاد وحید کا نمبر ملایا اور بولا، میں ٹھیک 20 منٹ بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کرسی چھوڑی اور اپنی جیپ پر سجاد حیدر کی حویلی تک جا پہنچا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دیوان خان میں سجاد حیدر کے سامنے موجود تھا اور انسپیکٹر جمشید کے ساتھ آنے والا حادثہ سنایا اور اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو، پھر جیرو کی آمد اور اس کی گفتگو سنا کر بولا، اب بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ لڑکی بڑی خطرناک ہے، ہمارا سارا پلان خراب ہو گیا۔ پھر ایک ہی حربہ رہ جاتا ہے کہ جیرو دادا کو توڑو، اسے خرید نہیں تو پولیس مقابلے میں مروا ڈالو۔ آپ تیز چل رہے ہیں۔ جیرو دادا جس شخص کا نام ہے وہ بہت نیک نام ہے، پورا علاقہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ مارا گیا تو ووٹ آپ کو ایک بھی نہ ملے گا۔ بیوقوف آفیسر، اس کا مرڈر ڈوگر پر ڈال دو۔ آپ مزید تیز ہو گئے ہیں سر، کچھ اور سوچئے، کیونکہ میں رابعہ کے ہاں حاضری دینے والا ہوں اور اسے معذرت مانگنے والا ہوں۔ بہت نروس ہو گئے ہو ایک لڑکی سے آفیسر، لڑکی سے نہیں، اس کی طاقت سے۔ وہ یوں مجھ سے مخاطب تھی جیسے خود میری آفیسر ہو۔ اس کے بات کرنے کا لب و لہجہ کافی عجیب تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن آ کر ذرا بر بھی نروس نہیں تھی، جیسے اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھی مجھ پر حکم چلا رہی ہو۔ اس نے جو اہم بات پوچھی تھی وہ یہی تھی کہ آفیسر تمہاری پشت پر کون ہے جس کی حکم سے تم نے یہ حرکت کی؟ جاؤ اس سے مل لو، پھر ہمیں بتانا۔ اور سجاد وحید کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ آفیسر کا موبائل بول پڑا تھا۔ ہیلو، ایس پی رانا حفیظ سپیکنگ۔ جیرو بول رہا ہوں۔ خدا حافظ آفیسر، اور موبائل بند ہو گیا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ میں اس نیک انسان تک پہنچ گیا ہوں کہ تم کس ہستی کے لیے کام کر رہے ہو۔ کون تھا آفیسر؟ پریشان ہو گئے ہو؟ جیرو دادا اور سجاد وحید خود پریشان ہو گئے، پھر ایک دم کرا کر بولے، عقل تمہارے پاس بھی نہیں رانا حفیظ،
تمہیں اس وقت یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ نے درست فرمایا سر، واقعی عقل نے کام نہیں کیا، رانا حفیظ حفیف ہو کر بولا تھا۔ اس چیرو نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، اسے بات کر کے دیکھنا کس کروٹ بیٹھنا ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا سر، کیونکہ ہم ننگے تو ہو گئے ہیں، اس کی نظروں میں آ گئے ہیں، اس لیے اب مکمل اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنائیں۔ بہتر سر، اجازت دیجیے۔ اتنا کہہ کر رانا حفیظ اٹھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے آفس میں وضو کر رہا تھا۔ اسے جیرو کے الفاظ یاد آئے کہ آفیسر باوضو ہو کر جانا، اور وہ باوضو ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے آفس سے علاقے کے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ انسپیکٹر گیٹ پر ان کا منتظر تھا۔ وہ ساتھ ہوا اور وہ رابعہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گلی کی کارنر پر جیپ رکی اور انسپیکٹر جمشید اپنے آفیسر کو ابرار حسین کے کان کے سامنے چھوڑ کر واپس جیپ میں آ بیٹھا تھا۔ رانا حفیظ کو عزت طریقے سے شازیہ نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ آپ انتظار کریں، آفیسر اندر سے اجازت ضروری ہے۔ معافی مانگنے آئے ہیں پولیس والوں کی طرف سے بیٹی، میں کوشش کرتی ہوں آفیسر، اور شازیہ چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس لوٹی تھی۔ تشریف لائیے اور ذرا محتاط رہیے گا، کیونکہ جب سے وہ پولیس اسٹیشن سے لوٹی ہے بہت چڑچڑی ہو رہی ہے۔ شازیہ خامخواہ اسے نروس کرنے کی کوشش کرنے لگی اور رانا حفیظ کی رابعہ کے دروازے تک چھوڑ آئی۔ تشریف لے جائیے، اتنا کہہ کر شازیہ واپس لوٹ گئی۔ رانا حفیظ نے دیکھا رابعہ سفید پراہن میں سفید چادر لیے اور سفید دانوں کی تسبیح لیے قہر درویش بنی اسے گور رہی تھی۔ نام وہ جیسے پھنکاری ہو۔ رانا حفیظ، وہ بڑبڑا کر بولا، تمہارا نہیں، اس پاپی کا جس وجہ سے ہماری نماز قضا ہوئی، سجاد وحید۔ رانا حفیظ کو کہنا پڑا۔ ادھر ہمارے خط کے ہتھیلی پر دیکھو کیا لکھا ہے۔ رابعہ نے اپنی ہتھیلی سیدھی کر ڈالی۔ سجاد وحید۔ رانا تھوک نگل کر بولا، اب بولو کیوں آئے ہو؟ کچھ اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہم علم نجوم پر اتھارٹی نہیں رکھتے، لیکن تمہیں اتنا بتا دیتے ہیں کہ تمہارے انسپیکٹر نے جھوٹ بولا تھا کہ ہیروئن کا پیکٹ الماری میں نہیں، وہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا یہ اس سے معلوم کرنا اور کچھ۔ آپ سے سب سے پہلے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ہم پر اوپر والوں کا بہت دباؤ ہوتا ہے، کام کرے تو بددعائیں نہ کریں تو ملازمت جانے کا خوف۔ یہ پیسہ بہت خطرناک ہو گیا ہے۔ میرا رینک ایس پی کا ہے، لیکن بیوروکریٹ کے لیے ایک کھلونا ہوں۔ اگلا مقصد استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ میں ایمانداری سے اپنی ملازمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں کر پا رہا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ الیکشن آنے والے ہیں، علاقے کا ایم این اے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور سجاد وہی تمہیں استعمال کرے گا۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں بالکل، آپ نے درست سنوایا۔ اس کے بعد احسانات ہیں مجھ پر، یہ ایس پی کا عہدہ اسی کا مرحوم منت ہے، اس لیے زیادہ پریشان رہتا ہوں۔ ایک کام کرو، فرمائیے، اپنا تبادلہ کروا لو، یہ لوگ ہونے نہیں دیں گے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے؟ میں اپنے ذاتی کام کے لیے حاضر ہوا تھا آپ کے پاس۔ بولو، شام کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ میرے بھائی کی بیٹی ہے، جوان ہے، شادی کے قابل ہے، اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ اس بچی کو میں نے پرورش کیا، لیکن 3 ماہ سے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، جیسے کہ عصیب زدہ ہو۔ اچانک رات کو اٹھے گی، پورے بنگلے کی تمام بتیاں جلائے گی اور خود لان میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے گی، آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑاتی، اور یہ عمل پورا 1 گھنٹہ جاری رہتا ہے۔ پھر اٹھے گی جیسے نیند کی حالت میں ہو اور جا کر اپنے بیڈ پر سو جائے گی، اور پھر تمام لائٹس مجھے اور میری بیوی کو بند کرنا پڑتی ہیں۔ اتنا کہہ کر رانا حفیظ خاموش ہوا اور رابعہ نے آنکھیں بند کی، اور جن بابا نے اس کے کانوں میں ایک طویل سرگوشی کی، تب اس نے آنکھیں کھولی اور رانا حفیظ کی طرف دیکھا۔ کیا نام ہے تمہاری بیٹی کا؟ افشا۔ رانا بڑبڑایا، وہ تمہاری بیوی سے تنگ ہے، بڑی ظالم عورت ہے، اس پر بڑے ظلم کرتی ہے، ملازموں کو اس نے خود بکا دیا اور پورے گھر کے کام کاج اس سے لیتی ہے، لہٰذا افشا نے اسے متاثر کرنے کے لیے یہ ڈونگ رچایا۔ ویسے اس پر کوئی سایہ نہیں، اچھی لڑکی ہے، یتیم ہے اور آپ لوگوں کی توجہ مانگتی ہے، اور تمہاری بیوی بہت بری ہے، وہ کافی چالو قسم کی عورت ہے، پہلی فرصت میں اس کے مزاج ٹھکانے لگاؤ، وہ گھر میں ملازم رکھو اور افشا کی کسی اچھی جگہ شادی کر دو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شکریہ، آپ نے میری پریشانی دور کر دی۔ سنو مسٹر رانا، محبت کرو، یہی زندگی ہے، اور دوسروں کو بھی محبت کرنے دو، کیا سمجھے؟ مسٹر رانا، کنٹرول بیٹی، طبیعت پر کنٹرول کرو، پٹری سے اتر رہی ہو، بابا جان بول پڑے۔ خاموش رہو۔ جی، رانا حفیظ بکلا کر بولا، تم سے کچھ نہیں کہا؟ ہاں، تم کہہ رہے تھے کہ محبت کرو۔ محبت زندگی ہے، ضرورت ہے، باقی سب کچھ فنا ہے۔ سالے آفیسر، تم نے کسی سے محبت کی؟ جی، رانا حفیظ ایک دم کھونک گیا۔ نہیں کی تو کر، عورت کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ سالی تیری بیوی بڑی چالو ہے، اس پر لعنت بیچ، جو عورت ہو کر معصوم لڑکی پر ظلم چکراتی ہے۔ اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کر اور اس کے قدموں میں بچ جا، کیونکہ عورت کے گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ لیکن یہ مرد سالہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ بولو، عورت ہے تو سب کچھ ہے۔ بیٹی، کنٹرول کنٹرول، تم اب بکواس کر رہی ہو۔
بکواس میں کر رہی ہوں؟ تمہیں کیا؟ کیوں آفیسر، محبت کرو کہ؟ کروں گا، رانا حفیظ بکلا کر بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کہو محبت زندہ باد، محبت زندہ باد۔ اب یہاں کیا جھک مار رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ اور پھر اپنی منحوس صورت مت دکھانا، سالہ جورو کا غلام۔ رانا حفیظ ایک دم اٹھا اور بھاگے نے ایسے انداز میں نکل گیا۔ سالہ آفیسر چوہا، بیٹی کنٹرول، تم پتری سے اتر گئی ہو۔ ابھی چپ سالے، آگ کی پیداوار، تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے، اس کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ تم سے محبت کر کے ہم پچھتا رہے ہیں بیٹی، محبت میں پچھتاوا تو ہے، دھواں، آگ، جلن اور محبوب سے دوری کا درد۔ ہائے، کہیں آگ ہوتی ہے جو میٹھا میٹھا درد دیتی ہے۔ تو سالی ہے ہی بے وقوف، جن بابا غصے سے بولا۔ وہ رابعہ کی زبان بول گیا تھا اور رابعہ نے بڑے زور کا کہا لگایا تھا۔ وہ مارا، ذرا سامنے آ۔ کیا کرے گی؟ ارے سالے، تیری گود میں بیٹھوں گی۔ سالہ تو اپنے جیسا ہو گیا۔ اور جن بابا حفیظ سا ہو کر سامنے آیا اور رابعہ اچھل کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ یہ تم اچھی باتیں کرتے کرتے پرتی سے اتر کیوں جاتی ہو؟ میں تمہیں ایک روحانی پیشوا بنانا چاہتا ہوں اور تم ایک لوفر قسم کی گفتگو شروع کر دیتی ہو۔ میرے اندر محبت کی آگ ہے، جب تک وہ ٹھنڈی نہ ہوگی اس وقت تک روحانی آگ پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی محبت کی عبادت کا بنا ڈالو۔ محبت کے سوا اس دنیا میں کچھ نہیں باقی، سب کچھ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ کیوں پیرو مرشد؟ چلو اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ بے وقوف کہیں گی، ارے ہم جنات ایسے نہیں ہوتے، خدا کا شکر کرو، ہم خدا ترس ہے، حافظ قرآن ہے اور انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ورنہ جو کچھ تم کر رہی ہو وہ برداشت نہ کر پاتے۔ اور دیکھو، ہم تمہیں انسانوں کے لیے ایک راہبر بنانا چاہتے ہیں، تمہیں کچھ ایسی چیزیں دے دینا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور تمہیں یاد رکھیں۔ بس محبوب کے گلے لگ جانے دو، اس کے سینے میں جذب ہو جانے دو، پھر تمام روحانیت میرے اندر بھر دینا، پرواہ نہیں کروں گی۔ لعنت ہے تم پر، جن بابا جلا کر بولا اور رابعہ پھرتی سے ان کی گود سے نکل گئی اور ہنستے ہوئے بولی، آپ نے کبھی محبت کی؟ تم سے محبت کر کے ہی تو ہمیازہ بھگت رہے ہیں اور تمہیں برداشت کر رہے ہیں۔ رابعہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ شازیہ کیونکہ اب اس کے کمرے میں نہیں رہتی تھی، رابعہ اس کی تلاش میں ماں کے کمرے تک آئی اور شازیہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ باجی، تو یہاں اس قدر اداس کیوں بیٹھی ہے؟ اماں کہاں ہے؟ کچن میں، آؤ بیٹھو۔ اور رابعہ کھل کر ہنس پڑی۔ کیا بات ہے، اس قدر دان کیوں نکل رہے ہیں؟ پیرو مشرف بولتے ہیں کہ تو سالی ہے، کبھی بے وقوف۔ اتنا کہہ کر رابعہ پھر ہنس پڑی، پھر مزید بولی، بیچارے کی زبان خراب کر ڈالی۔ کسی دن پٹ جاؤ گی ان کے ہاتھ سے، آخر وہ ایک جن ہے، انسان نہیں۔ انہیں غصہ آیا تو آگ میں پھینک دیں گے تجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے اندر روحانیت بھرنا چاہتا ہوں، میں کہتی ہوں کہ میرے اندر تو عشق کا الاؤ جل رہا ہے، پھر گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے، مگر مزید بھرنے والے نے بھر دیا ہے۔ کیا تم ایسے بولتی ہو ان سے؟ ایسے ہی بولتی ہو، اور وہ میرے عشق سے بہت نالا ہیں۔ تم اور عشق کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں عشق نہیں کر سکتی؟ کون ہے وہ؟ جیرو دادا۔ کیا؟ شازیہ کو منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا سنگین مذاق ہے؟ عشق اور ایک بدماش سے، اور بدماش بھی کیسا، جس سے پورا علاقہ ڈرتا ہو، اور وہ سالہ مجھ سے، یعنی کہ اس رابعہ سے ڈرتا ہے۔ اتنا کہہ کر رابعہ نے زور سے کھا لگایا۔ میرے لیے یہ ایک انہونا انکشاف ہے، اور یہ عشق بازی کب شروع ہوئی؟ سچ بات تو باجی یہ ہے کہ محبت میں نے اشر میاں سے کی، ساری رات جاگی، اس کے لیے ہزاروں سپنے دیکھ ڈالے، لیکن سالی تم اسے لے اڑی اور میں غم کے سمندر میں جا پڑی۔ اس بات کا تو علم ہے تمہیں کہ جب تمہاری منگنی ہوئی تو میں کیسے چلائی تھی؟ ہاں مجھے معلوم ہے، آگے بولو۔ شازیہ کے تیور خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر کیا تھا؟ دن رات روتی اور اپنے آپ کو کوستی رہی۔ اور ہاں بولو، رکو مت، شازیہ نے اسے گھورا۔ اور یہ کہ میں نے پہلی بار گھر میں اسیب زدہ ہونے کا ڈرامہ کیا، کیوں کیا یہ نہیں بتاؤں گی۔ بہرحال اس ڈرامے کی وجہ سے پھنس گئی، اور پھنس اس لیے گئی کہ جن بابا نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹے تھے، میرے سر سے گزرے تو انہیں میرے ناٹک کا علم ہوا۔ بس پھر کیا تھا؟ دوسری بار وہ خود وجود کے اندر تھے اور انہوں نے مجھے بہت مارا، اور میں گر گرا کر ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر والوں کو تم نے اذیت سے دوچار کیا، لہٰذا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور پھر یوں روحانیت کا سلسلہ چل پڑا۔ تو اپنے عشق کی بات کر رہی تھی، شازیہ نے اسے ٹوکا۔ ہائے عشق، ہائے دل، رابعہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اور شازیہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا، اور رابعہ مسکرائی اور پھر بولی، میں نے اشر میاں کو صرف چند دنوں میں اس قدر چاہا جیسے صدیوں کا سفر طے کر گئی تھی، اور جن بابا نے میرا تمام عشق نکال دیا۔ پھر ایک دن جیرو دادا میرے پاس آیا، غریب، بہت پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کے عشق میں دیوانگی کو چھو گیا ہے، اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ میں نے اسے برا بلا کہہ کر کمرے سے نکالا، تب میں نے دیکھا کہ جن بابا مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ انسان جس سے پورا علاقہ ڈرتا ہے، سلام کرتا ہے، وہ صرف تیرے لیے مر رہا ہے، اور میں ایک دم پریشان ہو گئی۔
جن بابا نے بتایا کہ وہ صرف تم سے ڈرتا ہے اور تمہارے آصف زدہ ہونے کی کہانی سن کر تم تک پہنچا ہے، اور یہی وہ مرد ہے جو تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اور میں دیوانہ اس کی طرف بھاگ اٹھی تھی۔ میں جی بھر کر اپنی اس عاشق کو دیکھنا چاہتی تھی جو میرے لیے جان دے سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ شازیہ بولی۔ پھر یہ ہوا کہ دوبارہ اپنے محبوب کو اپنے یار کو مل چکی ہوں اور ہر بار اجازت لینا پڑتی ہے۔ اتنا کہہ کر رابعہ مسکرائی۔ اگر تم اشر میاں سے پیار کرتی تھی تو بتایا نہیں، میں پیچھے ہٹ جاتی۔ تمہارے پیچھے ہٹنے سے کیا ہوتا؟ وہ چاہتا ہی تمہیں تھا۔ شازیہ نے کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ شام کی اذان کی آواز ابھری اور رابعہ وضو کے لیے اٹھ گئی۔ شازیہ دروازے کو گھور کر رہ گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر جن بابا اس کے سر پر نہ آتے تو یہ لڑکی پتہ نہیں اشر کا کیا حشر خراب کرتی۔ پھر خود ہی مسکرا پڑی اور بڑبڑائی، بات تو نصیب کی ہے، اور یہ لڑکی جن بابا کو پریشان کر رہی ہے، اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے انہیں تنگ کر رہی ہے۔ مجھے دیرو دادا سے ملنا چاہیے، آخر میرا ہونے والا بہنوئی ہے۔ ویسے نوجوان تو بڑا خوبصورت ہے اور صبر کا پھل قدرت نے کس قدر میٹھا دیا ہے، یہ اس کے کھیل نرالے ہیں۔ ماں جی گھر میں ہے۔ دروازے سے ایک آواز ابھری اور شازیہ اچھل گئی کیونکہ اس آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ اشر کی آواز تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئے۔ وہ صحن میں کھڑا تھا۔ ماں جی گھر میں ہے، ان سے ملنا ہے یا ہم سے؟ شازیہ اسے گور کر بولی، اور اشر مسکرا کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا اور بولا، بن بلائے مہمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شازیہ خود بھی ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ بیٹی کون آیا؟ کچن سے خواجہ بیگم کی آواز ابھری۔ ماں، اشر میاں آئے ہیں۔ اچھا، انہیں سلیقے سے بتاؤ، میں روٹیاں اتار رہی ہوں۔ خواجہ بیگم زور سے بولی اور شازیہ مسکرا کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ آج جناب کون سا بہانہ بنا کر آئے ہیں؟ محبت کرنے والوں کے لیے بہانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تشریف رکھیں۔ شازیہ سنجیدہ ہوئی اور اشر میاں صوفے پر بیٹھ گئے۔ شازیہ نے تیکھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اشر گھبرا کر بولا، کوئی غلطی ہو گئی؟ میری بہن جناب سے عشق کرتی تھی اور مجھے آپ دونوں نے ہوا تک نہ لگنے دی۔ وہ دراصل، اشر گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ بولیے، آپ نے کون سا تیر مارا تھا کہ وہ غریب قائل ہو گئی؟ شازیہ کا لہجہ اپنے اندر کاٹ لیے ہوئے تھا۔ اسے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی اور سب غلط فہمی کی بنیاد سلمہ نے رکھی تھی۔ دراصل ہوا یوں کہ میں نے رابعہ کی تعریف کی کہ وہ ایک منفرد لڑکی ہے، ایک دل آویز شخصیت کی مالک ہے۔ سلمہ نے اسے دوسرے رنگ میں لیا اور یہ بات رابعہ کو کہہ دیا۔ اور رابعہ جی؟ شازیہ نے اشر کی زبان پکڑ لی۔ وہ سب کے لیے قابل احترام ہے، اشر بکھلا کر بولا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ شازیہ اپنے سابقہ لہجے میں بولی۔ پھر یہ کہ میری منگنی آپ سے ہوئی اور وہ مجھ پر راشن لیے چڑھ دوڑی کہ میں دھوکے باز ہوں۔ دیکھو اشر میاں، میری معصوم بہن کا دل ٹوٹ گیا اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا میں اپنی انگوٹھیوں سے پہنا رہی ہوں۔ آپ بہت بڑا سنگین مذاق کر رہی ہیں۔ مذاق تو آپ نے کیا، ایک زندگی برباد کر ڈالی، اور میں کیسی بہن ہوں جو اپنی چھوٹی بہن کو روتے پیٹتے اور برباد ہوتے دیکھوں؟ لیکن میری غلطی نہیں، سالہ جھوٹا۔ اشر کے کان میں رابعہ کی آواز ابھری اور وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ شازیہ اسے گھور کر بولی۔ کچھ نہیں۔ پھر کھڑے کیوں ہو گئے؟ اور وہ پھر سے بیٹھا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، میرا کوئی قصور نہیں، سب کچھ غلط فہمی میں ہوا۔ چلو غلط فہمی میں ہوا، لیکن آپ کو کم از کم مجھے بتانا چاہیے تھا۔ بات بتانے والی نہیں تھی، اور پھر میری بہن برباد ہو گئی۔ اس قریب نے کچھ دیر پہلے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور ظلم ہوا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اشر گھبرا کر بولا۔ ابھی بگڑا بھی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم دونوں کو رابعہ کے بارے سوچنا چاہیے۔ کیوں غریب کی جان لوگی؟ شازیہ کے کان میں رابعہ نے سرگوشی کی۔ شٹ اپ! شازیہ نے اسے جھاڑ دیا۔ جی؟ اشر گھبرایا۔ آپ سے نہیں تو ہاں، ہم دونوں کو رابعہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا سوچنا چاہیے؟ اپنے آپ کو اس کی معصوم محبت پر قربان کر دینا چاہیے۔ اشر میاں کا رنگ زرد پڑ گیا۔ شازیہ پھر بولی، محبت قربانی مانگتی ہے؟ ہم دونوں سے شازیہ بے پناہ سنجیدہ تھی۔ قربانی؟ اشر تھوک نکل کر بولا، ہاں قربانی، اور محبت کرنے والے ہمیشہ قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ محبت پا لینے کا نام نہیں، کسی کو کچھ دینے کا نام بھی ہے۔ میں چلتا ہوں۔ چائے لاؤں؟ شازیہ نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی۔ نہیں شکریہ، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹھے نا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، میں پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ آئے تھے تو ایک کام ہو رہا تھا۔ وہ میزان کا فون آیا تھا کہ شادی کی بات کروں کہ کب تک ارادہ ہے، اور تو یہ بات تھی، میرا خیال ہے جلدی آپ کو رہی ہوگی۔ جی ہاں مجھے تھی، لیکن اب ختم ہو گئی۔ اتنا کہہ کر اشر تیزی سے باہر نکل گیا اور شازیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ شازیہ باہر آتی، رابعہ آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ آدھی نماز چھوڑ کر آئی۔ یہ کیا تماشا تھا باجی؟ تم دوسروں کی باتیں کیوں سنتی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شازیہ اسے گھور کر بولی۔ چلو معافی چاہتی ہوں، لیکن تم نے باجی اس غریب کو اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ خودکشی کا سوچ رہا ہوگا۔ ایسا بھی کیا؟ سنبھال لوں گی۔ شازیہ مسکرائی۔
بہت پیار کرتی ہو تم باجی اشر میاں سے، وہ پھر مسکرائے۔ بہرحال تم نے اچھا نہیں کیا، وہ بہت پریشان ہو گیا ہے۔ گئے ہیں، عزت سے نام لیا کرو ان کا۔ شازیہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ سوری باجی۔ رابعہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، بولنا چالنا بھی بھول گئی۔ شازیہ بڑبڑائی اور سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ ایس پی رانا حفیظ جب سے رابعہ کو مل کر گیا تھا ہر وقت بے چین رہتا۔ اس کی سٹی افشا کو بڑی باریک بیٹی سے دیکھا تھا جو آہستہ آہستہ کملا رہی تھی، ایسے ہی جیسے کوئی سرسب شاداب پورا اچانک مرجھانا شروع ہو جائے۔ پھر اس نے اپنی بیوی پر توجہ دی جو چند سال پہلے رانا حفیظ کی زندگی میں آئی تھی، لیکن افشا کے ساتھ ہونے والا سلوک جو اسے نظر تو نہیں آیا تھا، لیکن رابعہ نے غلط بھی تو نہیں کہا تھا۔ وہ اکثر دونوں خواتین کا بغور مطالعہ کرتے۔ افشا مشینی انداز میں کسی نہ کسی کام کو کرتے نظر آتی اور ان کی بیگم آرام فرما رہی ہوتی۔ افشا ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کی عمر شادی کے قابل تھی، بلکہ اس کی شادی ہو جانا چاہیے تھی جو ابھی تک نہ ہوئی تھی۔ اچانک ناشتے کی ٹیبل پر رانا حفیظ نے افشا کو مخاطب کیا۔ گھر کے کام کاج تم اکیلی کرتی ہو؟ ملازم نہیں انکل، آج کے بعد گھر کا کوئی کام تم نہیں کرو گے جس میں کپڑوں کی دھلائی، گھر کی صفائی اور کچن کا کام شامل ہے۔ پھر کون کرے گا؟ افشا حیرت سے بولی۔ گھر کی مالکن، لیکن انہوں نے کبھی کام نہیں کیا۔ افشا سرسری لہجے میں بولی۔ تم کیا گھر کی ملازمہ ہو جو 3 وقت کی روٹی کے لیے اس گھر میں لائی گئی ہو؟ جی۔ افشا کے ہونٹ لرز پڑے۔ بس ختم، تم دونوں بچوں کو دیکھا کرو گی۔ یہ آپ کو آج کیا ہو گیا؟ نہ تو میں نے میکے میں کام کیا اور نہ میں آپ کے ہاں کچھ کیا، لیکن اچانک یہ حکم آپ نے کیوں جاری کیا؟ کام نہیں کرنے تو ملازم رکھو۔ افشا پرائے گھر کی امانت ہے، مہمان ہے تو ملازم لے دیجئے۔ ملازم خود پیدا کرو، اپنے ماں باپ کو فون کرو کہ تمہیں 2 عدد ملازم چاہیے۔ رانا حفیظ کا لہجہ کاٹ دیے ہوئے تھا۔ صوبیہ نے ناشتہ کرنا چھوڑا اور اٹھ کر چلی گئی۔ افشا نے پریشانی سے اپنے انکل کی طرف دیکھا اور رانا صاحب مسکرا پڑے اور بولے، تمہیں اس گھر میں آ کر سکون نہیں ملا تو میرے بھائی کی بیٹی ہو اور ہماری بھی، اور ایک بات غور سے سنو کہ تم اس گھر سے تنکا بھی اٹھا کر باسکٹ میں نہیں ڈالو گی۔ اپنی زندگی جیو، اپنی مرضی سے جیو۔ یہ ہماری بیوی شک نظر ہے، شاید عورت ہو کر اسی عورت کا احساس نہیں، لیکن انکل گھر میں میری وجہ سے بدمزگی پیدا ہو جائے گی۔ افشا بولی۔ تمہارا کوئی دوست یا سہیلی ہے؟ جی انکل، انہیں ملو، باہر نکلو، تفریح کرو، کہکہے لگاؤ، زمانے سے اپنے حصے کی خوشیاں چھینو۔ اگر کوئی مرد درست ہے تو اسے مجھ سے ملواؤ۔ ہمارا خیال ہے کہ تم ہماری بات سمجھ رہی ہو۔ یہ اچانک اتنی تبدیلی کیوں انکل؟ ہمیں کسی فقیر نے بتایا کہ میرے گھر میں میرے ہی بھتیجی پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ حکم ہماری بیوی صوبیہ کر رہی ہے۔ اور افشا ایک دم رو پڑی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ہماری بیٹی ہو اور بیٹی تو صرف بیٹی ہوتی ہے۔ اچانک صوفیہ دندناتی ہوئی کھانے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں صاحب کا فون آیا، انہوں نے کچھ دنوں کے لیے بلوایا اور میں جا رہی ہوں۔ ضرور جاؤ، اور جب کبھی واپسی کا خیال آیا تو اپنی ماں جان سے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے ملازم ضرور لیتی آنا۔ رانا حفیظ مسکرایا۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور تم بہت کچھ کر چکی ہو۔ ہماری آنکھیں بہت دیر بعد کھلی۔ آئی سے گیٹ آؤٹ۔ اور صوبیہ اتنی بڑی تبدیلی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ اس کا شوہر ایک دن کے لیے بھی اسے میکے جانے کی اجازت نہیں دیا کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ صبح شام اور جام کو واپس لوٹاؤ۔ تم میکے میں پیدا ہوئی، پھر جوان ہوئی اور پھر الوداع ہو گئی۔ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، اب یہ تمہارا گھر ہے اور تم نے اس گھر میں رہنا ہے۔ اور آج اسے میکے جانے کا کہہ رہا تھا اور پھر وہ واقعی چلی گئی۔ دونوں بچوں کو لے کر افشا پریشان ہو گئی۔ انکل یہ سب میری وجہ سے ہوا اور میری وجہ سے تم پر میرے ہی گھر کے اندر ظلم ہوتا رہا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ آنٹی بہت تنگ مزاج ہے، اگر وہ واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ پرواہ نہیں، دنیا بڑی وسیع ہے، ہم کوئی اور دوسری عورت لے لیں گے۔ پلیز انکل، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افشا گھبرا کر بولی۔ زندگی اس قدر عرصہ نہیں کہ اسے یوں ضائع کر دیا جائے، ایک عورت کی تنگ نظری کی نظر کر دی جائے۔ گاڑی گھر میں موجود ہے، عیش کرو، لیکن اس قدر کہ ہماری عزت پر حرف نہ آئے۔ اور افشا رو پڑی۔ پاگل! اور ہاں، رات کو پالک گوشت تیار کرنا، میں کوئی آفس سے ملازم بھیج دوں گا۔ اور یوں رانا حفیظ نے اپنے گھر کی فضا کو ایک دم بدل دیا۔ وہ رابعہ کے کہنے پر عمل کر رہا تھا۔ آفس پہنچ کر رانا نے ایک پولیس ملزم کو گھر کے لیے وقف کیا اور بڑے پرسکون انداز میں اپنے روزمرہ کے کام نپٹانا شروع کر دیے، جیسے صوبیہ کے یوں چلے جانے کا اسے دکھ نہ ہوا ہو۔ لیکن سجاد وحید نے فون نے اسے ڈسٹرب کیا۔ جیرو کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ میرے بس میں نہیں سر، اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے دوسری بار کوئی حرکت کی تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤں گا۔ ایک بدماش ہے، اگر تم یوں ڈرتے رہے تو ہمارا خدا حافظ۔ مسٹر ایس پی، سچ بات تو یہ ہے کہ میں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خالی جیرو کی بات نہیں، اس کے پیچھے رابعہ خاتون ہے اور وہ روحانی طور پر اس قدر طاقتور ہے
کہ مجھے سرے بازار ننگا کر کے رکھ دے. اس کے قبضے میں ایک جن ہے اور میں آپ کو بار بار ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں کہ بات جیرو دادا کی نہیں رابعہ کی طاقت کی ہے. جب تک وہ طاقت جیرو دادا کی پشت پر ہے شاید دنیا کا کوئی انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہٰذا کوئی دوسرا راستہ تلاش کیجیے. دوسرا راستہ بھی تم بتاؤ گے مسٹر ایس پی. دوسرا راستہ آپ نے تلاش کرنا ہے. جان چھڑوا رہے ہو آپ؟ اس جیرو کے علاوہ کوئی بھی حکم دے کر دیکھیں پورا ہوتا ہے کہ نہیں, یا پھر میں ہر وقت آپ کے کام آتا نہیں رہا. اگر تم جیرو کو گرفتار کر لیتے ہو اور لیکن کس جرم میں؟ رابعہ کو پولیس لائی تھی اور انسپیکٹر کی 3 دھاریں ٹوٹ کر منہ میں آ گئی. اگر جیرو پر ہار ڈالا تو اس کے اپنے اوپر والوں سے گہرے ملازم ہیں اور پھر رابعہ خود اس کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہے. نہیں سر, کچھ اور سوچیں. اور شاید میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میری بھتیجی میرے ساتھ رہتی ہے, یتیم بچی ہے. وہ آسیب زدہ تھی, عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی. میں کافی پریشان تھا. جب رابعہ کو بتایا تو اس نے کہا کہ تمہاری بھتیجی آسیب زدہ نہیں بلکہ تمہاری بیوی نے اس کا جینا حرام کر رکھا. اور میں نے 2 دن جب گھر میں رہ کر حالات کا مشاہدہ کیا تو رابعہ کی بات درست ہوئی اور میری بیوی آج صبح مجھے چھوڑ کر میکے چلی گئی. تم تو رابعہ کے آسیب کا شکار ہو گئے ہو. یہ حقیقت ہے سر کہ رابعہ فرار نہیں, ایک زندہ جاوید حقیقت کا روپ دھار چکی ہے. کیا وہ گمشدہ چیزوں کے بارے میں بتا سکتی ہے؟ یقین سے نہیں کہہ سکتا, معلوم کر سکتا ہوں. تو پھر آج ہی معلوم کرو. ہماری بیوی کا ہیرو کا سیٹ جو 70 لاکھ مالیت کا ہے 1 ماہ سے گھر سے چوری ہوا اور اس کا کوئی اتا پتا نہیں چلا. اگر تم یہ معلوم کرو تو جیرو کے بارے تم سے کوئی کام نہیں لیں گے. جو کچھ کرنا ہوگا خود کر لیں گے. جی بہتر, میں معلوم کرتا ہوں. اتنا کہہ کر رانا حفیظ نے ریسیور رکھا اور اپنی اس ملازمت پر جو سجاد وحید کی مرہون منت تھی لعنت بیچتے ہوئے آفس سے اٹھ گئے اور ڈرتے ڈرتے رابعہ کے گھر تک چلے آئے. شازیہ نے انہیں عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود رابعہ سے اجازت لینے چلی گئی. اور رانا حفیظ سوچتا رہا کہ اگر بازیابی نہ ہوئی تو سجاد وحید اس کی جان کھاتا رہے گا. تشریف لائیے, شازیہ نے اندر داخل ہو کر کہا اور وہ مسکرا کر اٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد وہ رابعہ کے سامنے صوفے پر موجود تھے اور انہیں تیز نظروں سے گور رہی تھی. کسی اہم کام کے لیے حاضر ہوا تھا. آپ نے اپنی بیوی کو میکے جانے سے کیوں نہیں روکا؟ وہ جونا چاہتی تھی, سوچا 2-4 دن کے بعد خود لوٹ آئے گی. بیوی اچھی ہو یا بری صرف بیوی ہوتی ہے اور اسے محبت سے سمجھانا ہوتا ہے. بہرحال 1 ہفتے کے بعد اسے فون کر کے بلوا لینا, اگر نہ آئے تو جا کر لے آنا. جی بہت بہتر. اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے, کیسے آنا ہوا؟ سجاد وحید کی بیوی کا ہیرو کا سیٹ جو کم از کم 70 لاکھ روپے کی مالیت کا تھا 2 ماہ پہلے گھر سے غائب ہوا اور اس کا پتہ نہیں چلا. اگر آپ بتائیں تو جیرو دادا کے بارے میں وہ مجھ سے کوئی کام نہیں لے گا. کیا یہ اس نے شرط رکھی ہے؟ جی. میں ڈرتا ڈرتا آپ تک پہنچتا ہوں. دراصل میں اب اس کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. رابعہ نے آنکھیں بند کی, تسبیح پر اپنا ورد جاری رکھا. تقریباً 5 منٹ تک وہ اسی حالت میں رہی. پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ انگارہ ہو رہی تھی. مسٹر ایس پی, آئندہ ادھر کبھی مت آنا. بات کیونکہ جیرو کی ذات سے وابستہ تھی اس لیے تمہارا کام کر دیتے ہیں. گولف سینٹر امتیاز جولرز کی دکان کے اندر جو ان کا ذاتی سیف ہے وہ سیٹ وہاں موجود ہے. وہ کس نے چرایا تھا؟ اگر یہ بتا دیا تو اس کے اپنے گھر میں بہت بڑا سیاپا پڑ جائے گا. ہمیں نام بتانے کی اجازت نہیں. وہ خود معلوم کرے گا کہ ہیرو کا سیٹ اس تک کیسے پہنچا. اجازت دیجیے. جی. جیرو کو پیار کرنا سکھاؤ. وہ اس علاقے کا ہونے والا MNA ہے. جی. رانا حفیظ کو ایک تیز ترین جھٹکا لگا. یہ بات اپنے تک رکھنا کیونکہ خود جیرو کو نہیں علم کہ ہم اس کی الیکشن لڑنے کا کہنے والے ہیں. یہ تو بڑا اچھا ہوگا اگر جیرو خود کھڑا ہو جائے تو 2 بیڑی آپس میں لڑ لڑ کر مر جائیں گے. بس بھول جاؤ کہ ہم نے تم سے کیا کہا اور جا کر سجاد حیدر کا سیٹ برآمد کرواؤ. اور پھر رانا حفیظ ادب سے سلام کر کے واپس لوٹا. 2 اہم خبریں لے کر رانا حفیظ بہت خوش تھا. ہیرو کے سیٹ کی برآمدگی اور ڈوگر کے ساتھ سجاد وحید کا آؤٹ ہونا. اس نے فوراً پولیس فورس تیار کی اور فون پر سجاد وحید کو کہا کہ فوراً گلف سینٹر پہنچے. پھٹی آدھے گھنٹے کے بعد ایک پولیس گاڑی نے گلف سینٹر کا احاطہ کیا. سجاد وحید خود ایس پی رانا حفیظ کے ساتھ آ رہے تھے. علاقے کا پولیس انسپیکٹر اپنے جوانوں کے ساتھ ایس پی کے ساتھ تھا. امتیاز جولرز کے ہر انسان کو دکان سے باہر کھڑا کرا دو. ایس پی نے حکم دیا. بہت بڑی دکان تھی. ہر طرف شوکیسوں میں سونے کے سیٹ جگمگا رہے تھے. اس دکان کا مالک کون ہے؟ جی میں ہوں. میرا نام امتیاز ہے. اندر چلو اور اپنا ذاتی سیف کھولو. بات کیا ہے؟ میں کوئی معمولی انسان نہیں. بڑے بڑے آفیسروں سے تعلقات ہے میرے. آپ یوں بغیر وارنٹ میرے سیف کی تلاشی نہیں لے سکتے. امتیاز اکڑ گیا تھا. سیف کی تلاشی لینے 2 بات ان بڑوں کو فون کر کے بتا دینا کہ ایس پی رانا حفیظ نے تمہارے ساتھ کیا زیادتی کی ہے.
آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ ہیرو کے 2 عدد پیکٹ کی۔ ہم اپنے ذرائع سے پتہ چلائے ہیں کہ تم لوگ ڈرگ کا کام کرتے ہو اور اس وقت تمہارے ذاتی سیف میں 2 پیکٹ موجود ہیں۔ میں ایسا مکروہ دندہ نہیں کرتا، تو پھر ہم کو تسلی کر لینے دو، آئیے۔ اتنا کہہ کر اس نے بیک سائڈ پہ بڑے سے سیف کو کھولا۔ سجاد وحید بڑی خاموشی سے کارروائی دیکھ رہے تھے اور پھر ایک بکس میں رکھا ہوا ہیرو کا سیٹ برآمد ہوا۔ سجاد وحید کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ یہ سیٹ ہیرے کا ہے نا؟ جی ہاں۔ اور تب رانا حفیظ نے سجاد وحید کی طرف دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سیٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں جیولر ہوں اور بھی سیٹ میری دکان میں موجود ہیں۔ صرف اس سیٹ کی بات کرو۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ چوری ہو چکا ہے اور یہاں سے برآمد ہو رہا ہے۔ ہمارا کام خرید و فروخت ہے اور پھر ہم نے ایک بہت ہی معزز خاتون سے یہ سیٹ خریدا تھا۔ نام اور ایڈریس؟ یہ ذاتی ہے سر۔ مسٹر امتیاز، یہ سیٹ 2 ماہ پہلے سجاد وحید صاحب جو یہاں موجود ہیں چوری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہم نے برآمد کیا۔ اس لیے اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو انڈر اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ فاطمہ زبیر نامی خاتون جن کی عمر 65 سال سے کسی طرح کم نہیں تھی، 40 لاکھ میں اس نے فروخت کیا۔ کیا یہ سیٹ 40 لاکھ کا ہم کو واپس لوٹا سکتے ہیں؟ سجاد وحید اسے گور کر بولے، لیکن یہ زیادہ قیمت کا ہے۔ کتنی قیمت کا؟ کم از کم 80 لاکھ کے لگ بھگ۔ پھر آپ نے 40 کا کیوں خریدا؟ یہی ہمارا کاروبار ہے۔ ہمارا لوگ سونا 1 روپیہ کا لے کر جاتے ہیں اور واپس 8 آنے میں کر جاتے ہیں۔ آپ شریف انسان ہیں، اچھا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے 40 لاکھ لو اور سیٹ کی رسید کاٹ دو، ورنہ سیٹ بحق سرکار ضبط ہو جائے گا اور آپ کو ضمانت کروانا پڑے گی۔ امتیاز پریشان ہوا۔ جب اس نے اپنی دکان کو پولیس گھیراؤ میں دیکھا تو فوری طور پر اسے فیصلہ کرنا پڑا کہ یوں تو وہ بدنام ہو جائے گا، لہٰذا اپنی دی ہوئی رقم واپس لے لے۔ ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے۔ 40 لاکھ کیش میں چاہیے یا پیک کی صورت میں؟ جو آپ مناسب خیال فرمائیں۔ ہم کل بینک ٹائم میں آئیں گے اور اپنا سیٹ واپس لے جائیں گے، سجاد وحید بولے۔ اور یوں سیٹ کا مسئلہ حل ہوا۔ ایس ایس پی نے اپنی جیپ چھوڑی اور خود سجاد وحید کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ فاطمہ زبیر خاتون کون ہے؟ ہماری اپنی ساس صاحبہ، سجاد وحید ہونٹ پیچ کر بولے۔ تبھی رابعہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے نام بتایا تو خود سجاد وحید صاحب کے گھر میں سیاپا پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نام تک بتا سکتی تھی اور اس نے جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا تھا، رانا حفیظ بولا۔ دراصل یہ سیٹ خود اپنے سیف سے ہماری بیوی نے چوری کیا اور اپنی ماں کو دے دیا ہوگا۔ اس نے 50 لاکھ مانگا تھا کہ اس کے بھائی نے فرنس لگانا ہے اور ہم نے انکار کر دیا تھا، جس پر وہ شور مچا کر خاموش ہو گئی۔ لیکن بعد میں سیٹ کو 40 لاکھ میں بیچ دیا گیا اور یہ سیٹ فوری طور پر ہم نے اس لیے خرید لیا ہے کہ بیوی اور ساس صاحبہ کو عدالت میں نہ جانا پڑے۔ دیکھا جائے تو 40 لاکھ میں اپنی عزت کو بچایا ہے۔ اور ہاں لیجیے، آپ کا آفس آیا، رابعہ خاتون کا ہماری طرف سے شکریہ ادا کر دینا۔ میرا داخلہ بند ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی منحوس صورت دوبارہ نہ دکھاؤں۔ اوہ، سجاد وحید پرتفکر انداز میں مسکرائے اور گاڑی روک دی۔ رانا حفیظ اتر گئے اور سجاد وحید سرخ چہرہ لیے بیوی کے پاس آ گئے۔ آپ کا ہیرو والا سیٹ برآمد ہو گیا۔ کہاں سے؟ ایک جیولرز کی دکان کے ذاتی سیف کے گولف سینٹر امتیاز جیولرز کی دکان سے۔ کہاں ہے؟ آپ کوثر بیگم یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ چور کون تھا، پکڑا گیا یا نہیں؟ چور کون تھا؟ ہماری بیگم صاحبہ کوثر جی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ سیٹ کو آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ زبیر صاحبہ نے فروخت کیا تھا اور 40 لاکھ میں۔ خدا کی پناہ، 70 لاکھ کا سیٹ اور 40 لاکھ میں فروخت کر دیا اور کوثر صاحبہ نے نظریں چرا لی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ بھائی کو، ایک نکارہ بھائی کو فرانس بھیجنے کے لیے؟ بس غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا میرا ہی تو ہے، نہیں پہنے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ پھر بھی فرانس نہیں پہنچا۔ بھائی کوشش کر رہا ہے، اسے جیل نہ بھجوا دوں میں؟ آرام سے زندگی کاٹ لے گا، دوسروں کے پیسوں پر کب تک جینے کی کوشش کرے گا؟ میں شرمندہ ہوں۔ اپنا ہی سیٹ 40 لاکھ میں خریدا، لہٰذا آپ اپنے والدین کے پاس جائیں اور جو رقم بچ کے واپس لے آئیں، باقی خود ڈال کر کل ادائیگی کر سکے۔ یہی سزا ہے آپ کی، کیونکہ آپ نے اپنے شوہر کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ پلیز ختم کر دیجئے، رقم چاہیے مجھے۔ لا سکتی ہیں آپ؟ کوشش کر دیکھتی ہوں۔ کوشش نہیں، پوری رقم واپس، ورنہ آپ کی والدہ صاحبہ جیل چلی جائیں گی۔ جائیے، تشریف لے جائیے۔ کوثر اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہو کر بے بس ہو گئی۔ اب آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ جائیے، تشریف لے جائیے اور اس وقت تک واپس نہ آئیے جب تک رقم ساتھ نہ ہو۔ میرے بھائی نے کاروبار میں لگا دی ہوگی، اب کہاں سے لاؤں گی میں؟ آپ کے باپ کی رقم تھی کیا؟ سجاد وحید کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، میرا سیٹ تھا، وہ میری ملکیت تھا، ضرورت کے تحت بیچ دیا، بات ختم۔ کوثر اڑ گئی اور سجاد وحید نے بہت تپتی نظروں سے کوثر کی طرف دیکھا اور بولے، آپ کی والدہ کو ذرا بھر بھی شرم نہیں آتی؟
دیکھیں آپ انہیں کچھ نہ کہیں کیونکہ غلطی میری تھی، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر ایک کام کریں۔ اتنا کہیں انہوں نے ایک کاغذ لیا اور اس پر ایک ایڈریس لکھا اور رابعہ کا نام لکھ کر دے دیا۔ اس لڑکی پہ پاس جائے ان پر کسی جن کا سایہ ہے، ہیرو کے سیٹ بھی اسی نے برآمد کروایا، اسے کہیے کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہیرو کے سیٹ کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ MNA کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اور وہ تبھی جیت سکتے ہیں اگر جیرو دادا ان کا ساتھ دیں۔ اگر ساتھ نہیں دے گا تو پھر 40 لاکھ کے ساتھ آپ کی واپسی ہوگی۔ اگر جیرو دادا ساتھ دینے پر راضی ہو جائے تو ہم اسے 1,50,00,000 روپیہ ابھی اور اسی وقت ادا کر دیں گے، جائیے تشریف لے جائیے۔ تب کوثر نے شوہر کی طرف بڑی عجیب نظر سے دیکھا اور بولی، میں جا رہی ہوں اور یہ سوچ کر جا رہی ہوں کہ شاید مجھے واپس نہیں لوٹنا۔ سجاد وحید نے بڑی خشک نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کوثر نے ڈرائیور کو کاغذ کا ٹکڑا تھمایا اور بولی، اس ایڈریس پر ہمیں لے چلو، اور خود دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی، اس کا شوہر اس قدر گھٹیا برتاؤ کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گاڑی کو گلی کے باہر کھڑا کر کے ڈرائیور نے مطلوبہ گھر تلاش کیا اور اپنی مالکن کو بتایا۔ کوثر ہلکے ہلکے قدموں سے رابعہ کے دروازے تک جا پہنچی۔ دستک پر حاجرہ دروازے تک آئی تھی۔